अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर खैयात की इस सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। पटवारी जी, आप इस बात को तो तस्लीम करते हैं ना कि सुगी अपनी जान गंवा बैठी है? जी हाँ, इसमें तो किसी शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं। वो जल्दी से तायदी अंदाज में बोला। अगर मैं आपकी बात ही को दुरुस्त मान लूं कि सुग्गी ने छत से लटक कर अपनी जान दे दी है तो फिर एक निहायत ही खतरनाक सवाल सर उठाता है। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब मैं आपकी बात मान रहा हूँ तो इस सवाल का जवाब देना भी आप ही की जिम्मेदारी है। आप सवाल करें थानेदार साहब, वो कतरे संभले हुए लहजे में बोला। मैं ज़रूर जवाब दूंगा। सवाल बहुत आसान और सादा सा है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। कोई भी इंसान राजी खुशी या चाव में अपनी जान से नहीं खेलता। जब तक कोई दुख कोई परेशानी इंसान को जिंदगी से मायूसी की हद तक नाउम्मीद ना कर दे तो खुदकुशी जैसे खतरनाक फेल के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब आप मुझे बताएं कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके मायनाखेज नज़र से पटवारी को देखा और इजाफा करते हुए कहा, सुगी की जिंदगी में ऐसा कौन सा दुख ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसके हाथों मजबूर होकर उसने छत से लटक कर अपनी जान दे दी? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही मलिक साहब, वो सख्त उलझन के आलम में बोला। ठीक है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, जो बात आपकी समझ में नहीं आ रही इसे हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में देखने और समझने की कोशिश करेंगे। वो जबान से कुछ नहीं बोला, परेशान नज़र से मुझे देखता चला गया। मैंने पूछा, आप कल कितने बजे सईद नगर से गुजरानवाला के लिए रवाना हुए थे? दोपहर का खाना खाकर मैं घर से निकला था, उसने जवाब दिया। इस वक्त 2 बजे थे। जब आप घर से रुखसत हुए तो सुगी सही सलामत थी? उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने सवाल किया, गुजरानवाला आप किसके पास गए थे? मलिक अमीन के पास। लगता है कि मलिक अमीन के साथ आपकी खासी गहरी दोस्ती है, मैंने कहा, इसलिए आपने पिछली रात और आज दिन का बेशतर हिस्सा उसके साथ गुजारा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मलिक अमीन बहुत ही भले मानस और गुजरानवाला की एक मारूफ शख्सियत है। वो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर कई मुकाबले भी लड़ चुका है। मुकाबले लड़ चुका है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, किस चीज़ के मुकाबले पटवारी साहब? मलिक अमीन का नाम मैंने पहले भी सुन रखा था, लेकिन फौरी तौर पर मेरे जहन में न आया कि मैं किस हवाले से इसे जानता था, इसलिए पटवारी मुश्ताक से सवाल की ज़रूरत भी पेश आई थी। वो बोला, उसकी आवाज़ में सरसराहट थी, वेट लिफ्टिंग के मुकाबले जनाब। मुझे फ़ौरन याद आ गया कि मलिक अमीन एक मिडिल वेट लिफ्टर था जो पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क जाकर भी वेट लिफ्टिंग के कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुका था और इन मुकाबलों के हवाले से उसके पास कई एजाज़ात भी थे। वो एक मारूफ बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लिफ्टिंग क्लब का रूह रवां भी था। मज़कूरा क्लब गुजरानवाला के शेरानवाला बाग में वाक़ था। तो मलिक अमीन के साथ आपकी गहरी दोस्ती है? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जी हाँ, वो बड़े फ़ख्र से बोला। मैंने पटवारी मुश्ताक से 2-4 इधर उधर की बातें की, फिर गुफ्तगू का रुख एक ख़ास जानिब मोड़ दिया। इस रुख पर उसके बड़े भाई करमदीन का इंतकाल, उसकी भावच खुर्शीद का पागलपन और बादशां पुरअसरार गुमशुदगी, उसका अपना मकान बेचकर भाई के बड़े घर में डेरा डाल देना, करमदीन की 25 एकड़ अराजी को अपने तसर्रुफ में लाना और सुग्गी की अचानक खुदकुशी, ऐसे तमाम मौज़ूआत शामिल थे। पटवारी ने निहायती तहम्मुल और तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे हर सवाल का जवाब ऐसे पैराए में दिया जिससे इसकी इंसान दोस्ती, इखलास और हमदर्दी झलकती थी। उसने तमाम तर कुर्बानियाँ अपनी भतीजी और भाभी की भलाई और बेहतरी के लिए दी थीं। मैंने इसे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाकर लोगों की इसके बारे में मखसूस राय का इजहार किया तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। खासी बरहमी से बोला, ऐसी बातें मैंने भी सुनी हैं, लेकिन ये बातें बनाने वाले गीदड़ों की तरह पीठ पीछे जहर उगलते हैं। कोई मर्द का बच्चा सामने आकर मुझसे सवाल नहीं करता। अब छुप कर पीठ पीछे बोलने वालों की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना? वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद खासे जज्बाती लहजे में बोला, मैं अगर चाहता तो करमदीन की 25 एकड़ ज़रई अराजी को चुप चुपाते अपने नाम मुंतकिल कर लेता। एक पटवारी के लिए ये बहुत आसान काम था।
यही काम मैं मकान के सिलसिले में भी कर सकता था, लेकिन मैंने किसी लालच या साजिश के तहत खुर्शीद और सुगी की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी। मेरे दिल में इनके लिए सच्ची हमदर्दी थी। आप चाहें तो मकान और ज़मीन के कागजात चेक कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं पटवारी जी, मैंने बड़ी रसान से कहा। मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है। लोगों को तो बातें बनाने के सिवा कुछ आता ही नहीं। वो बदस्तूर खफगी आमेज अंदाज में बोला। कोई अच्छा करे तो इन्हें तकलीफ, कोई बुरा करे तो इन्हें परेशानी। करमदीन की वफात के बाद मैंने खुर्शीद और सुगी के लिए जो कुछ भी किया, इसमें मेरी नेक नियति और खुलूस शामिल था। मेरा अल्लाह मेरी नीयत और दिल के हाल को जानता है। मुझे लोगों की बातों और उनके ख्यालात की कभी परवाह थी और ना ही अब कोई परवाह है। मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ पटवारी जी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन सुगी की मौत के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है। क्या तब्दील हो गई है? उसने हैरत भरी नज़र से मुझे देखा। ये 25 एकड़ ज़रई अराजी और वसी और ही शानदार मकान अब आपके रहमो करम पर है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। रहमो करम पर? मैं कुछ समझा नहीं जनाब। इसकी हैरत दो चंद हो गई। मतलब ये कि अब इस जमीन जायदाद के मालिक व मुख्तार आप ही हैं, मैंने बदस्तूर मायना खेज अंदाज में कहा, और वो भी बिला शिरकत गैरे। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो उछल पड़ा। कसूर आपका है या नहीं, ये एक अलग बहस है, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। लेकिन बातें बनाने वालों के मुमकिन हद तक मुंह खुल जाएंगे कि भाई अब तो पटवारी मुश्ताक की पांचों घी में और सर कढ़ाई में होगा। मलिक साहब, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है ना, वो निहायती मुस्तहकम अंदाज में बोला। मुझे किसी के कुछ भी कहने की जरा परवाह नहीं है। मैंने मरकर जिस जात को मुंह दिखाना है वो सब जानता है। मैंने मजीद चंद सवालात के बाद उससे कहा, पटवारी जी आप जानते हैं कि मैंने इस इलाके का थाना इंचार्ज का ओहदा संभाला हुआ है। मेरे थाने की हुदूद में एक जवान और कंवारी लड़की ने खुदकुशी की है, लिहाजा ये तहकीक और तफ्तीश मेरे फराइज का हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में आप मुझसे भरपूर ताउन करेंगे। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ मलिक साहब, वो बड़े जोश से बोला। हुक्म करें जनाब। फिलहाल तो आप घर जाकर अफराद खाना में से किसी से ये जानने की कोशिश करें कि बज़ाहिर खुशबाश और मुतमईन दिखाई देने वाली सुकी के अंदर ऐसा कौन सा कर्ब पिन्हा था जिसने उसे खुदकुशी जैसे फेल पर मजबूर कर दिया। अगर वाकई इसने खुदकुशी की है तो। मैंने बड़े मायना खेज अंदाज में तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर बात के तसलसल को जारी रखते हुए कहा, और अगर मेरे शक के मुताबिक उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसकी मौत को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है, तो फिर ये पता लगाने की ज़रूरत है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। आपकी हिदायत के मुताबिक ये जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके शक की बुनियाद क्या है। उसने बेहद उलझी हुई नज़र से मुझे देखा। पटवारी जी, मैंने ठोस अंदाज में कहा, एक आध दिन सब्र कर लें। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देगी। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, वो अजीब से लहजे में बोला। कोई इसकी जान का दुश्मन क्यों कर हो सकता है। हकीकत जो भी है वो बहुत जल्द खुलकर सामने आ जाएगी, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मैंने आपके ज़ुम्मे जो काम लगाया है बस इस पर ध्यान दें और नतीजा मुझ पर छोड़ दें। अच्छा जी, उसने कुछ ऐसे अंदाज से कहा जैसे मेरी बात उसके हलक से न उतरी हो। मैं जाने के लिए खड़ा हुआ तो वो भी मेरी तकलीद में उठकर खड़ा हो गया। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, पटवारी जी आप बिल्कुल मुतमईन होकर जाएं। अगर आपकी भतीजी ने वाकई खुदकुशी की है तो मैं इसके इस संगीन इक़दाम का सबब ज़रूर जानकर रहूँगा, और अगर इसकी मौत का मामला मेरे शक के ऐन मुताबिक है तो फिर आप बहुत जल्द उसके जिम्मेदारों को मेरी गिरफ्त में देखेंगे। उसने इस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने मजीद कहा, पटवारी जी मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ और जल्द से जल्द इस मुअम्मे को हल करने का मुतमन्नी भी। उम्मीद है इस सिलसिले में मुझे आपका ताउन हासिल रहेगा। जी हाँ ज़रूर, उसने पुरवसूख अंदाज में कहा और फिर पूछा, सुगी की लाश कब तक हमें मिल जाएगी? कल शाम तक या ज़्यादा से ज़्यादा परसों सुबह, मैंने जवाब दिया। आप इसी हिसाब से इसकी तहजीज़ व तकफीन का बंदोबस्त करें। जी बहुत अच्छा, उसने कहा और मुझसे मुसाफा करने के बाद थाने से रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में आ गया। वो फरवरी का महीना था, मौसम सरमा रुखसत होने को था, ताहम अभी भी सुबह शाम फिजा में अच्छी खासी खुनकी मौजूद होती थी। पटवारी मुश्ताक लगभग 6:30 बजे मुझसे मिलने आया था और इसने कमोबेश पौना घंटा मेरे साथ गुजारा था। जब वो रुखसत हुआ तो रात पूरी तरह अपने पर फैला चुकी थी। मैं रात के खाने और नमाज वगैरह से
فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹا تو اس وقت بھی سگی ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی موت میرے ذہن میں ابھی تک کسی معمے کے مانند تھی۔ وہ سیدھا سادہ خودکشی کا کیس تو ہرگز نہیں تھا۔ ابھی تک میں نے بشمول پٹواری مشتاق اور لوگوں سے جو بھی پوچھ گچھ کی تھی، اس میں کوئی بھی ایسی بات نکل کر سامنے نہیں آئی تھی جو میرے شک کو تقویت پہنچاتی، لہٰذا مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے اسی حوالے سے پٹواری مشتاق کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ اس کے ساتھ میری جو بھی گفتگو ہوئی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی سگی کے موت والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، تاہم میں اس کے بیان کو چیک کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ ملک امین گجرانوالہ کا ایک مشہور و معروف ویٹ لفٹر تھا اور بین الاقوامی شہرت کا حامل بھی۔ وہ اس امر کی تصدیق کر سکتا تھا کہ پٹواری مشتاق گزشتہ روز کتنے بجے اس کے پاس پہنچا تھا اور آج کتنے بجے وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ میں اس رات سغرا عرف سگی کی حیرت ناک موت کی بھول بھلائیوں میں چکراتے ہوئے نیند کی وادی تک جا پہنچا۔ پھر اگلی صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ بعض معاملات میں میری چھٹی حس بہت عمدہ کام دکھاتی ہے۔ میں اس کی غیر محسوس اور بے آواز پکار کو نظر انداز نہیں کیا کرتا۔ سگی کی خودکشی نما موت کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ 11 فروری کی صبح تھی۔ میں صابر علی اور ایوب کی اطلاع پر پٹواری مشتاق کے گھر پہنچا تھا، جہاں ایک کمرے میں سگی چھت سے لٹکی ہوئی پائی گئی تھی۔ بظاہر یہ سیدھا سادہ خودکشی کا کیس تھا، لیکن میرا ذہن شروع ہی میں کھٹک گیا تھا۔ بعد ازاں کانسٹیبل امانت علی کے تائیدی بیان نے اس کھٹک پر روشنی بھی ڈالی تھی اور اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے تمام تر خدشات کی تصدیق فرما رہی تھی۔ سگی کی پوسٹ مارٹم لاش ابتدائی رپورٹ کے ساتھ 13 فروری کی صبح ہاسپٹل سے واپس آ گئی تھی اور یہ رپورٹ بڑی تہلکہ خیز تھی، جس نے میرے تمام تر خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق سگی کی موت 10 اور 11 فروری کی درمیانی شب 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور اس کی موت کا سبب پھانسی نہیں تھا۔ جی ہاں، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی موت کی وجہ زہر خوانی کی ہے اور اس کی موت زہر خوانی کے باعث ہی واقع ہوئی ہے۔ اس کے معدے کے کیمیکل ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ اسے کوئی زود اثر زہر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ یہ انکشاف بڑا سنسنی خیز تھا اور میرے کھٹکے کی مکمل تصدیق کرتا تھا۔ اس نے خود زہر کھایا تھا یا اسے زہر دیا گیا تھا، ہر دو صورت میں اس کی موت کا سبب زہر خوانی ہی تھا۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر جان نہیں دی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اس بات کی وضاحت موجود تھی کہ جب سگی کو پھانسی دی گئی تو وہ زندگی کی قید سے مکمل طور پر آزادی حاصل کر چکی تھی، یعنی پھانسی والے معاملے سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ اس انکشاف سے یہ ایک بات بھی ثابت ہوئی تھی کہ سگی خود اپنی موت کی ذمہ دار نہیں تھی، یہ کام کسی اور کا تھا، مگر کس کا؟ مجھے یہی پتہ چلانا تھا۔ کسی نے اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا اور پھر پھانسی پر ٹانگ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اسی رپورٹ میں سب سے زیادہ سنسنی خیز جو بات تھی وہ انکشاف انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ میری تمام تر معلومات کے مطابق سگی غیر شادی شدہ تھی، لیکن رپورٹ چیخ چیخ کر اس امر کا اعلان کر رہی تھی کہ وہ 3 ماہ کی امید سے تھی۔ اس انکشاف نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور میں بیک وقت کئی زاویوں پر سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میری سوچ میں مختلف سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ اگر سگی شادی شدہ نہیں تھی تو پھر اس کے پیٹ میں کس کے گناہ کا پھل پل رہا تھا؟ کیا سگی نے اس پھل کے ساتھ ہی خود کو موت کے حوالے کر دیا تھا؟ کیا اس گناہ کے ذمہ دار نے کسی بہانے سگی کو زہر دے دیا تھا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری؟ ایک بات تو طے تھی کہ اگر سگی نے خود کو موت کے حوالے کیا ہوتا تو پھر پھانسی پر جا لٹکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تمام تر حالات و واقعات کی روشنی میں فی الحال یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ سگی اپنی موت کی خود ذمہ دار نہیں تھی، بلکہ یہ کسی اور کا کارنامہ تھا اور اسی شخص نے سگی کو پھانسی پر لٹکا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ بہرحال پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد بہت سی باتیں واضح ہو گئی تھیں، لہٰذا میں بڑی سہولت سے تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ میں نے پٹواری مشتاق کو تھانے بلا لیا۔ وہ یہی سوچ کر میرے پاس آیا تھا کہ میں سگی کی لاش اس کے حوالے کرنے والا ہوں۔ ظاہر ہے
مجھے سگی کی لاش تو اس کے سپرد کرنا ہی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی سنجیدہ میٹنگ بھی ضروری تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ نڈھال سا اندر آیا اور میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، کیا میں سگی کی لاش کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ بالکل لے جا سکتے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے چند اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گمبھیر انداز کو دیکھتے ہوئے وہ چونکا اور پھر تشویش بھرے انداز میں پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے پٹواری جی۔ کیا سگی کی خودکشی کا سبب سامنے آ گیا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ خودکشی نہیں، قتل، قتل پٹواری جی، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ قتل؟ وہ ہکلا کر رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں پٹواری جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بیان کرتی ہے کہ سگی کو ایک خطرناک زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور بعد ازاں اس کی لاش کو چھت سے لٹکا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خاصے مضبوط لہجے میں کہا، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایک ایسا انکشاف بھی درج ہے جسے سن کر آپ کے دماغ کے پرخ سے اڑ جائیں گے۔ کیسا انکشاف؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے آئندہ 5 منٹ میں نہایتی نبے تلے اور مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اسے حالات کی سنگین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مریل سی آواز میں بولا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے پٹواری جی۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں ملک صاحب، وہ بے بسی سے بولا، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ کے جاننے یا نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پٹواری جی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے حقیقت کھول دی ہے جسے جھٹلایا یا بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چل گئی تو میری عزت تو خاک میں مل جائے گی، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ آپ کے زمین میں دفن ہونے سے بات نہیں بنے گی پٹواری جی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سگی کی موت کو ایک قتل قرار دے رہی ہے تو مجھے اپنی تفتیش کے ذریعے سگی کے قاتل تک پہنچنا ہوگا، اور اس تفتیش میں، وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر وحشت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پٹواری جی، آپ ایک عزت دار آدمی ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی تفتیش کے دوران میں آپ کی عزت کی ممکنہ حد تک حفاظت کروں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس میں احسان والی کوئی بات نہیں پٹواری جی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک سخت گیر تھانے دار کے ساتھ ساتھ ایک ہمدرد دل رکھنے والا انسان بھی ہوں۔ میں اس کیس میں آپ کی نازک پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے جناب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ آپ بہت عظیم انسان ہیں۔ میں نے اس کے خیالات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کہا، مجھے امید ہے کہ آپ اس کیس کو حل کرنے کے سلسلے میں میری ہر ممکن مدد کریں گے۔ میں آپ کے تعاون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ حکم کریں، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے استفسار کیا، کیا آپ سگی کے ایسے کسی معاملے سے واقعی واقف نہیں ہیں؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جس جانب اشارہ کر رہی ہے؟ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، اگر مجھے ذرا بھی سنگن ہو، وہ بڑے اعتماد سے بولا، اگر ایسی کوئی بات میرے علم میں ہوتی تو میں اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے نمٹا لیتا، سگی کی جان نہ جاتی۔ اب یہ بات کسی شک و شبے کی محتاج نہیں رہی کہ سگی کی لاش کو پھانسی پر لٹکا کر خودکشی کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے، میں نے مشتاق پٹواری کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ مردہ سگی اپنی مرضی اور کوشش سے تو پھانسی نہیں لگا سکتی نا، اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی طے ہے کہ، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جس کسی شخص نے سگی کی لاش کو پھانسی دی ہے اس کا تعلق آپ کے گھر کے ساتھ بہت ہی گہرا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ یا پھر، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، یا پھر اسے آپ کے گھر کے اندر سے کسی کی پوری حمایت حاصل رہی ہے، ورنہ، میں چند سیکنڈ کے لیے رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ورنہ یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کی بیوی زلیخا کے بیان کے مطابق وقوعہ کی رات گھر کے تمام افراد نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا تھا، پھر دیر تک ان میں مختلف نوعیت کی باتیں ہوتی رہی تھیں، اس کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ پھر جب سگی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تو زلیخا کو
اس خلاف معمول بات پر شدید حیرت ہوئی۔ اس نے سگی کے کمرے میں جا کر صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو یہ انکشاف ہوا کہ اس نے چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ زلیخا نے میرے سوالات کے جوابات میں یہ بھی بتایا تھا۔ میں نے سانس درست کرنے کے لیے رکا اور پھر ٹٹولنے والی نظر سے مشتاق پٹواری کو دیکھا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، زلیخا نے بڑے یقین کے ساتھ مجھے بتایا تھا کہ رات کو اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگائی تھی اور صبح جب وہ بیدار ہوئی تو کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ جس بھی شخص نے سگی کی لاش کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا تھا، اسے گھر کے کسی فرد کی مکمل حمایت اور مدد حاصل رہی ہے، اور وہ شخص یہ بھی جانتا تھا کہ سگی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ اب آپ فرمائیں کیا کہتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟ میں آپ کی بیان کردہ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا جناب، وہ شکستہ انداز میں بولا، لیکن یہ باتیں میرے ذہن میں جگہ بھی نہیں بنا پا رہی۔ میں اپنے گھر کے سبھی افراد کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرے بچے اور بیوی سگی سے بہت محبت کرتے تھے، اس کا ہر لحاظ سے بڑا خیال رکھتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی سگی سے ایسی بھیانک دشمنی نہیں کر سکتا۔ میں تو ایوب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ ایوب؟ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ ایوب پٹواری مشتاق کا بڑا بیٹا تھا، جس کی عمر 15 سال کے قریب تھی، لیکن اپنی صحت اور قد کاٹ کے حوالے سے وہ 18 سال کا لگتا تھا۔ یہی نوجوان 2 روز پہلے صابر علی کے ساتھ اس اندھوناک واقعے کی اطلاع دینے تھانے آیا تھا۔ ایوب کے ذکر پر بری طریقے سے پٹواری چونکا، تو میں نے کہا، کیا ایوب سگی کے ساتھ ملوث نہیں ہو سکتا؟ میں نے یہ سوال ایک خاص زاویے سے کیا تھا۔ پٹواری فوراً میرے بات کی تہہ میں پہنچ گیا اور بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، آپ کے اس وثوق کا کوئی خاص سبب؟ ایوب سگی سے 8-9 سال چھوٹا ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ تو سگی کو نغمہ کی طرح اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا۔ نغمہ ایوب کی سگی بہن ہے، مگر سگی اس کی تایا زاد تھی۔ اس نے رشتوں کے ایک انتہائی نازک پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، وہ لاکھ سگی کو اپنی بہن سمجھتا رہے، لیکن وہ اس کے لیے نامحرم ہی تھی۔ یعنی ان دونوں کے بیچ ایسا کوئی معاملہ ممکن ہے جس کی نشاندہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کی گئی ہے؟ میں نے رک کر ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، جوانی آگ اور پیٹرول کا کھیل ہے، اسے بارود اور ماچس سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ نامحرم لڑکی اور لڑکے کے درمیان کوئی بھی گل کھل سکتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ جہاں دیدہ اور تجربہ کار آدمی ہیں، میری باتوں کی تردید نہیں کریں گے؟ میں واقعی آپ کی باتوں کی تردید نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے انسانی فطرت اور اس عمر کی حقیقت کی بات کی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن مجھے اپنی اولاد پر بھی مکمل بھروسہ ہے۔ میں اس انداز سے کبھی بھی نہیں سوچ سکتا۔ مگر اب سوچنے کی ضرورت ہے پٹواری جی، میں نے اصراری انداز میں کہا۔ حقیقت حال آپ کے سامنے ہے۔ میں تحقیق اور تفتیش کی گاڑی کو کسی بھی قیمت پر روک نہیں سکتا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں جو بھی چھوٹے بڑے انکشافات ہوئے ہیں، وہ اب اس واقعے کے ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں۔ مجھے اپنے اعلیٰ افسران کو بھی جواب دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ مجھ سے حتی المقدور تعاون کریں گے۔ آپ نے میری عزت کا پردہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے ملک صاحب، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولا۔ میں آپ سے ہر ممکن تعاون کروں گا۔ میں غیر محسوس انداز میں زلیخا کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں پٹواری جی، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایوب ہی سگی کے ساتھ ملوث رہا ہو، وہ کوئی باہر کا آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار مجھے اس شخص کا سراغ مل جائے، باقی کے معاملات میں خود ہی حل کر لوں گا۔ جی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کام آ سکوں، وہ خلوص نیت سے بولا۔ میں نے کہا، پٹواری جی آپ سگی کی لاش کو لے جائیں اور اس کی تدفین کا بندوبست کریں، اور جیسے ہی کوئی خاص بات پتہ چلے آپ فوراً میرے پاس آئیں گے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد سگی کی لاش کو اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے پٹواری مشتاق کے ساتھ خاصا نرمی کا برتاؤ کیا تھا اور اسے ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے سچا اور کھرا آدمی نظر آیا تھا۔ میں نے اپنے عملے کا ایک آدمی گجرانوالہ روانہ کر کے پٹواری کے بیان کی تصدیق بھی کرا لی تھی کہ وہ ملک امین کے پاس کتنا وقت گزار کر آیا تھا۔ پٹواری کی ذات شک و شبے اور کسی بھی لحاظ سے صاف ظاہر ہوئی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے
لیکن خرابی والی بات یہ تھی کہ میں ابھی تک سگی کی اس پراسرار موت کا معمہ حل نہیں کر پایا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پٹواری کے گھر جا کر زلیخا، ایوب اور نغمہ سے خاصی تفصیلی بات چیت کی تھی، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا تھا۔ یہ سگی کی تدفین کے 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ میں تھانے میں بیٹھا اسی گمبھیر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ مجھے صابر علی کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ صابر علی وہ دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا جو سگی کی خودکشی کی خبر لے کر ایوب کے ہمراہ میرے پاس آیا تھا۔ وہ پٹواری مشتاق کا پڑوسی بھی تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ شام کا وقت تھا، دھوپ رخصت ہو چکی تھی، اب تب میں اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد صابر علی میرے سامنے موجود تھا، اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ بھرے بھرے جسم کی مالک ایک ساملی سلونی عورت بھی تھی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر سوالیہ نظر سے صابر علی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، یہ میری گھر والی رضیہ ہے جی۔ اس نے اپنی ساتھی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ہم دونوں گاؤں والوں کی نظر بچا کر آپ کے پاس آئے ہیں جناب۔ رضیہ کا نام سنتے ہی مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں نے صابر علی کو ایک اہم کام سونپا تھا۔ وہ کام اس نے اپنی بیوی رضیہ کی مدد سے کرنا تھا۔ پچھلے 2 دن ایسی افراتفری میں گزرے تھے کہ رضیہ کی طرف میرا دھیان ہی نہیں جا سکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ مجھ سے ملنے آئے تھے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ کوئی خاص بات ہے۔ تم لوگوں کی گاؤں والوں کی نظریں بچا کر میرے پاس آئے ہو تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی اہم اطلاع ہے۔ میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ایسی ہی بات ہے تھانے دار صاحب۔ صابر علی خاصے جوش سے بولا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رضیہ کھوج کھرا لگانے والے کاموں کی بڑی ماہر ہے۔ ہاں بتایا تھا۔ میں نے گہری نظر سے رضیہ کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں بھائی رضیہ، تم نے کیا کھرا کھوج نکالا ہے؟ رضیہ دیکھنے میں ایک عام سی دیہاتن نظر آتی تھی، تاہم اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پائی جاتی تھی۔ یہ چمک ان لوگوں کے چہرے اور آنکھوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جن کا ذہن بہت تیز رفتاری سے کام کرتا ہو۔ وہ عام دیہاتی عورت ہونے کے ساتھ خاصی پرکشش بھی تھی۔ میں سوال کر کے خاموش نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جواب دینے سے پہلے اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ صابر علی جلدی سے بولا، رضیہ نے سبکی کے چکر کا پتہ چلا لیا ہے جناب۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سر سراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، کیسا چکر؟ میں نے چونکہ یہ سوال براہ راست رضیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کیا تھا، لہٰذا جواب بھی اسی نے دیا۔ تھانے دار صاحب، میں نے بڑی بوڑھیوں سے سن رکھا ہے کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے، پر جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور پھر یہ آپ ہی کا حکم تھا کہ دیوار کے اس پار کے حالات کا اندازہ لگانا ہے۔ لمحے بھر کو رک کر اس نے گہری سانس لی اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ قانون کی مدد کے خیال سے کیا ہے جی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو رضیہ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ سگی کی موت جن حالات میں ہوئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں مکمل تفتیش کی جائے۔ اس قانونی تقاضے کو نبھانے میں کوئی برائی یا گناہ نہیں ہے۔ وہ میری وضاحت کے بعد خاصی مطمئن دکھائی دینے لگی۔ صابر علی بھی میری بات کی تائید میں سر کو اسباتی جنبش دینے لگا۔ میں دوبارہ رضیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب جلدی سے سگی کے چکر کے بارے میں مجھے بتا دو۔ مجھے پتہ چلا ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی، پچھلے 7-8 ماہ سے سگی اور بشارت جٹ میں چکر چل رہا تھا۔ بشارت جٹ؟ میں تقریباً اچھل پڑا، یہ کون ہے؟ سگی کے کسی مرد کے ساتھ چکر کا سن کر میرا دھیان آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی جانب چلا گیا تھا، اور اس کیس کی کڑیاں ایک ایک کر کے منسلک ہوتی دکھائی دینے لگی تھیں۔ میں نے بشارت جٹ کے بارے میں جتنی شدت سے سوال کیا تھا اس نے ان دونوں میاں بیوی کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صابر علی نے بتایا، بشارت جٹ شوکت جٹ کا بڑا بیٹا ہے جناب۔ کیا یہ لوگ بھی موضع سعید نگر ہی میں رہتے ہیں؟ بالکل جناب۔ صابر علی نے اس بات میں گردن ہلائی، شوکت جٹ یہاں کا ایک چھوٹا زمیندار ہے اور اس کا گھر ہماری گلی سے 2 گلیوں کے فاصلے پر ہے۔ تم سے 2 گلیوں کے فاصلے کا مطلب ہے سگی کے گھر سے بھی 2 گلیوں کا فاصلہ؟ میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ظاہر ہے جی، ہم اور پٹواری جی پڑوسی ہی تو ہیں۔ بشارت جٹ کی عمر کیا ہوگی؟ میں نے سوال کیا۔ یہی کوئی 26-27 سال، صابر علی نے جواب دیا۔ کیا بشارت جٹ شادی شدہ ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ رضیہ نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی۔ رضیہ، تم نے بتایا کہ پچھلے 7-8 ماہ سے سگی اور بشارت جٹ میں کوئی چکر چل رہا تھا۔
میں نے صابر علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس چکر کی کچھ وضاحت کرو گی؟ وضاحت کیا کروں جی، آپ خود سیانے ہیں، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی۔ وہ چکر تھا عاشقی معشوقی والا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے؟ میں نے ابھی تک ان میاں بیوی کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے نازک ترین حصے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ میں پٹواری مشتاق سے اس کی عزت رکھنے کا وعدہ کر چکا تھا، اور میری حتی الامکان کوشش یہی تھی کہ اپنے وعدے کو نبھاؤں۔ کوئی تفتیشی رکاوٹ آڑے آ جاتی تو دوسری بات تھی۔ جی ہاں بالکل، رضیہ نے تصدیقی انداز میں گردن ہلائی۔ میرا یہی مطلب ہے تھانے دار جی۔ کیا ان کے عشق کا معاملہ گاؤں والوں کی نگاہ سے پوشیدہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ کام وہ بڑا چھپ چھپا کر رہے تھے، رضیہ نے بتایا۔ پھر تم نے کیسے ان کے کارنامے کا سراغ لگا لیا رضیہ؟ ویسے ان کے چھپ چھپا کر کرنے والے معاملے سے میں بھی متفق تھا، کیونکہ اگر یہ قصہ تش تش بام ہوتا تو تھوڑی بہت سنگن مشتاق پٹواری کو بھی ہو ہی جاتی۔ میرے سوال کے جواب میں رضیہ نے بتایا، تھوڑی مشکل تو پیش آئی ہے تھانے دار جی، لیکن میں نے جیسے تیسے آپ کے حکم کے مطابق کام کر دیا ہے۔ اس چکر کا اور کس کو پتہ ہے رضیہ؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی جی، وہ بے بسی سے بولی۔ اگر تمہیں اس چکر کو ثابت کرنے کو کہوں تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں گواہی کے لیے شاہدہ کو آپ کے پاس پیش کر دوں گی، وہ سادگی سے بولی۔ یہ شاہدہ کون ہے؟ میں نے قدرے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ یہ سگی کی بہت قریبی دوست ہے، رضیہ نے بتایا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس چکر کے بارے میں اکلوایا ہے۔ اگر سگی زندہ ہوتی تو شاید شاہدہ زبان نہ کھولتی، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اس چکر کے بارے میں اور کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ رضیہ، یہ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے، تم گھر جا کر آرام کرو۔ صابر علی نے پوچھا کہ رضیہ کو دوبارہ تھانے آنے کی ضرورت تو نہیں؟ بالکل نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ میں شاہدہ اور بشارت جٹ سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ کہیں میرا نام تو نہیں آئے گا جناب؟ رضیہ نے حفظ مات قدم کے طور پر پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، مجھے جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ اپنے مخصوص انداز میں کروں گا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے تمہاری فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں آگے بڑھ کر بشارت جٹ کی گردن پر ہاتھ ڈالا ہے۔ گردن پر ہاتھ ڈالا ہے؟ ان الفاظ نے ان میاں بیوی کو بری طرح چونکا دیا۔ صابر علی نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ خیریت ہوتی تو سگی اپنی جان سے کیوں جاتی؟ میں نے گول مول جواب دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سگی کی موت میں بشارت جٹ کا ہاتھ ہے؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے، میں نے ایک بار پھر مبہم انداز میں کہا۔ ان کے چہروں پر موجود الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ وہ کبھی مجھے اور کبھی ایک دوسرے کو تعجب خیز انداز میں تکنے لگے۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، تم لوگ اپنے ذہنوں کو نہ تھکاؤ اور گھر جا کر آرام کرو۔ میری تفتیش کا جو بھی نتیجہ برآمد ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ شاہدہ اور بشارت کو میں نے یکے بعد دیگرے تھانے بلوا لیا تھا۔ ان کی آمد میں نے دانستہ آدھے گھنٹے کا فرق رکھا تھا، اور یہ کارروائی صابر علی اور رضیہ کے جانے کے فوراً بعد عمل میں آ گئی تھی۔ میں متعلقہ لوگوں کو ایک رات کی مہلت دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ بشارت جٹ کو گاؤں سے باہر کھیتوں میں سے پکڑا گیا تھا، اس لیے وہ اکیلا ہی تھا، جبکہ شاہدہ کو اس کے گھر سے نکال کر تھانے لایا گیا تھا۔ چنانچہ اس کی ماں رحمت بی بی بھی آ گئی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ بشارت جٹ کو اس بات کی قطعاً کوئی خبر نہیں تھی کہ گھر کی بھیدن شاہدہ بھی اس وقت تھانے میں موجود ہے۔ بشارت حوالات میں تھا اور شاہدہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے رحمت بی بی کو بتا دیا تھا کہ معمول کی پوچھ گچھ کے بعد میں انہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ میں دراصل شاہدہ سے رضیہ کے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا تھا تاکہ بشارت جٹ پر بڑی مضبوطی کے ساتھ ہاتھ ڈالا جا سکے۔ میں نے واقعتاً شاہدہ اور اس کی ماں کو 10-15 منٹ میں فارغ کر دیا۔ میں نے بڑے طریقے سلیقے سے شاہدہ کی زبان سے وہ راز اگلوا لیا جو تھوڑی دیر پہلے رضیہ کی زبانی مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے جب انہیں زبان بند رکھنے کی تاکید کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تو انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ رحمت بی بی نے غیر اعتباری انداز میں مجھے دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، ہم جائیں جی؟ ہاں ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تو کیا آج رات تھانے میں گزارنے کا ارادہ ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں، رحمت بی بی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ خدا کسی دشمن کو بھی تھانے میں رات گزارنے کا موقع نہ دے۔
تمہارا مطلب ہے کہ ہم کسی دشمن سے بھی زیادہ برے لوگ ہیں؟ میں نے تفریحاً پوچھا، جو دن رات یہاں تھانے میں پڑے رہتے ہیں۔ نہیں جی، یہ بات نہیں، وہ تصحیح کرنے والے انداز میں بولی۔ آپ تو اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، تم دونوں بھی اپنی ڈیوٹی نبھانے کی کوشش کرنا، میں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ یاد ہے نا میں نے تمہیں کیا ہدایات دی ہیں؟ جی یاد ہے، یاد ہے، انہوں نے بیک زبان کہا، اور پھر بڑی سرعت کے ساتھ وہ میرے کمرے سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی اضطراری عجلت کو دیکھتے ہوئے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ شاید ان کے ذہنوں میں یہ خوف جاگزی ہے کہ اگر وہ مزید ایک لمحہ بھی تھانے میں رک گئیں تو میں انہیں پکڑ کر حوالات میں بند کر دوں گا۔ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد میں نے بشارت جٹ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصا پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ میرے عملے کے کئی افراد سے یہ سوال کر چکا تھا کہ اسے کس جرم میں پکڑ کر تھانے لایا گیا ہے۔ وہ میرے سامنے پہنچایا گیا تو میں نے کڑی نظر سے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا، جانتے ہو بشارت، میں نے تمہیں کیوں یہاں بلوایا ہے؟ تھانے دار صاحب، یہ بات تو میں نے کئی لوگوں سے پوچھی ہے، وہ فریادی لہجے میں بولا، لیکن کوئی مجھے کچھ بتاتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی کچھ نہیں بتاتا کہ یہ تمہارا نہیں میرے پوچھنے کا سوال ہے، میں نے سخت انداز میں کہا۔ بتاؤ، تمہیں ایسی کون سی خوبی چھپی ہے جسے دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں بڑے چاؤ سے اپنے پاس بلایا ہے؟ جی آپ کی باتیں تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی ہیں، وہ چوکنا نظر سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں جی، میں سمجھاتا ہوں تمہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھنا، چٹکی بجانے میں تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ آئندہ 5 منٹ میں میں نے اسے اس کے کرتوتوں سے آگاہ کر دیا۔ وہ کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے میرے بعض سوالوں کے جوابات ایسے بودے دیے تھے کہ اس کے سگی کی موت میں ملوث ہونے کا مجھے یقین ہو گیا، لہٰذا میں نے اس کی تن فن اور عقل فوں کو زائل کرنے کے لیے اسے حوالدار برکت علی کے حوالے کر دیا۔ حوالدار برکت علی مجرموں کی زبان کھلوانے میں ید طولہ رکھتا تھا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو برکت علی نے بشارت جٹ کو بالکل سیدھا کر دیا تھا۔ رات بھر کی مہمانداری نے اس کے سارے کسبل نکال دیے تھے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ رات کو شوکت جٹ نے 2-3 مرتبہ تھانے کا چکر لگایا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن تھانے کے عملے نے اسے حوالات تک جانے کا موقع فراہم نہیں کیا، اور یہ سب میری ہدایات کا نتیجہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو حوالدار برکت علی نے بشارت جٹ کو میرے سامنے پیش کر دیا اور بڑے فخر سے بتایا، ملک صاحب، بندہ سچ بولنے پر پوری طرح آمادہ ہے جی، آپ چاہیں تو اس کا بیان قلم بند کر لیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا، پھر بشارت جٹ کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا۔ کیوں بھائی سورما، برکت علی ٹھیک کہہ رہا ہے؟ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، رحم طلب نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ رات حوالدار نے اس کی کچھ زیادہ ہی مہمانداری کر دی تھی۔ اس کا انگ انگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتا تھا۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالا اور بشارت جٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بھائی شروع ہو جاؤ، اور وہ میرا اشارہ پاتے ہی شروع ہو گیا۔ اس روز میں نے بشارت جٹ کا جو بیان قلم بند کیا وہ در حقیقت اس کا اقبال جرم تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بڑے تمام جرائم کا اقرار کر لیا تھا۔ واقعات کے مطابق اس نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت سگی کو اپنی موت کے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا۔ انہی چوری چھپے کی ملاقاتوں میں ایک نازک لمحے کے دوران میں وہ دونوں تمام اخلاقی حدود کو پھلانگتے چلے گئے، جس کا نتیجہ وہی نکلا جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں درج تھا۔ اپنے اقبالی بیان میں بشارت جٹ نے جو سب سے زیادہ سنسنی خیز انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ اس نے سگی کی چاچی زلیخا کے اشارے پر کیا تھا۔ زلیخا سگی سے بہت زیادہ حسد کرتی تھی۔ نغمہ کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ سگی کو پسند کر کے چلے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ زلیخا کی سگی کے لیے نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بشارت جٹ کے ساتھ سگی کو ملوث کر کے مشتاق پٹواری کی نظر میں اسے گرانا چاہتی تھی کہ وہ ایک آوارہ اور بدمعاش لڑکی ہے اور اس کی صحبت کا اثر نغمہ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ مشتاق پٹواری اپنی بھابھی اور بھتیجی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب خورشید بیوی کہیں گم ہو گئی تو پٹواری کی ساری توجہ سگی کی جانب مبذول ہو گئی تھی، اور اس بات سے زلیخا کو بڑی اذیت پہنچتی تھی۔ وہ حسد اور ہرس کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ زلیخا کی خواہش تھی کہ سگی کسی طرح مشتاق پٹواری کی نظر میں بری ثابت ہو جائے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بشارت جٹ کی مدد سے ایک ڈرامہ رچایا
لیکن جب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ بشارت جٹ نے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھر دیا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دوسری جانب بشارت بھی بڑی مشکل میں آ گیا تھا۔ ان کے مشترکہ کارنامے کے نتائج کی روشنی میں سگی نے بشارت جٹ سے شادی کے لیے ضد شروع کر دی۔ یہ زلیخا کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا۔ جب زلیخا اور بشارت جٹ نے ایک دوسرے کو اپنی بپتا سنائی تو زلیخا کی شیطانی ذہن نے فوراً اس مسئلے کا حل نکال لیا۔ اس نے بشارت جٹ کے ذریعے سگی تک سفوف کی ایک پڑیا پہنچوائی جو در حقیقت ایک سود اثر زہر تھا۔ بشارت نے مذکورہ پڑیا سگی کو دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ رات کو دودھ کے ساتھ یہ دوا کھا لے گی تو اسے اس مصیبت سے نجات مل جائے گی جس کی وجہ سے وہ بشارت جٹ کو شادی کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ سگی کے پاس اور کوئی محفوظ راستہ نہیں تھا، لہٰذا مجبوراً اسے بشارت جٹ کی بات ماننا پڑی جو کہ اصل میں زلیخا کی بات تھی۔ بہرحال حسب پروگرام وقوعہ کی رات سگی نے سفوف کی وہ پڑیا اپنے معدے میں پہنچا دی اور موت کی ابدی نیند سو گئی۔ زلیخا نے اپنے منصوبے کو فائنل ٹچ دینے کے لیے بشارت جٹ کی مدد سے سگی کی لاش کو پھانسی پر لٹکا دیا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ سگی نے خودکشی کی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ نکتہ موجود تھا کہ اگر پولیس کو کسی طرح سگی کے پیٹ میں پوشیدہ راز کی خبر ہو بھی گئی تو یہی سمجھا جائے گا کہ سگی نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے خودکشی کی ہے۔ چنانچہ زلیخا کی راہ کا ہر کانٹا صاف ہو جاتا۔ زلیخا کی یہ بدقسمتی تھی کہ میں سگی کی لاش کو دیکھتے ہی چونک گیا تھا اور ایک مخصوص سوچ کے ساتھ جب میں نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھایا تو کامیابی نے میرے قدم چوم لیے تھے۔ میں نے بشارت جٹ اور زلیخا بیوی کے خلاف بڑا سخت قسم کا چالان تیار کر کے انہیں عدالت کے حوالے کر دیا۔ ان کے ذہنوں اور دلوں میں موجود ہوس نے جو فتنہ جگایا تھا اس نے مشتاق پٹواری کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ برائی کا انجام بالآخر ہلاکت اور تباہ کاری ہی ہے۔